बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वीर, प्रोग्राम तारीख़ इमाम ज़ादिगान में आपको खुशामदीद है। आज 16 फरवरी है, 4 रजब है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सत्ते में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज़ होंगे। नाज़रीन, ये हमारा नया प्रोग्राम है और इसको जो है आज से हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं और इसमें चूँकि बिल्कुल तबीयती गुफ्तगू है तो बता दें कि इसका क्या फ़ॉर्मेट रहेगा और इसके अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका हमारा प्रोग्राम का नाम तारीख़ इमामज़ादगान है और इसमें अगर सिर्फ ईरान की ही बात करें तो ईरान में ही जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो इमामज़ादगान के क़ुबूर हैं, पहली, दूसरी और तीसरी जनरेशन में। और उनके एक बहुत बड़ी वसी तारीख़ है, मगर अमूमन जो ज़ायरीन सफ़र करते हैं ईरान का या इराक का, वो ख़ास-ख़ास जगहों पर चंद एक जगहों पर जाते हैं। मसलन अगर क़ुम जाते हैं तो जमकरान जाते हैं, बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम जाते हैं, नैशापुर जाते हैं, तेहरान जाते हैं और मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके 1-2 ज़ियारत और करते हैं। इसके अलावा जो हज़ारों ज़ियारत हैं और उसकी तरफ जो है वो चूँकि वक़्त नहीं होता, वक़्त की तंगी होती है, एक रूट होता है और उन ज़ियारतों पे अमूमन बाहर के ज़ायरीन नहीं जा सकते। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन तमाम ज़ियारत की डिटेल, उसकी तस्वीर, उनकी पूरी हिस्ट्री, किस तरह से, किन हालात में, किस गुर्बत में, किस तरह से शहीद हुए, क्या-क्या ज़ुल्म सितम अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने पर हुए, किन कोनों पर, पहाड़ों पे, कहाँ-कहाँ पर ये क़ुबूर मौजूद हैं और आज भी इनके तमाम निशानात मौजूद हैं। इसके ऊपर पूरा काम हुआ है, पूरी एक तारीख़ इसकी मुरत्तब है, मगर जो है वो शायद इस पे कभी-कभी आप देखते हैं कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में इस तरह की कोई बात सामने आती है और इसके ऊपर बात हो जाती है उन गैर मारूफ ज़ियारतगाहों के ऊपर, तो हमने इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं आज से और इसका आगाज़ कर रहे हैं कि बाकायदा जो है वो हर शहर को जो है वो लिया जाए और उसके अंदर जितनी ज़ियारत हैं तरतीब के साथ उन तमाम की हिस्ट्री जो है वो आपके सामने बयान की जाए। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इंशाअल्लाह जो है वो काम होगा। आज हम बात करेंगे तारीख़ इमामज़ादगान में मशहद-ए-इर्तिहाल की। मशहद-ए-इर्तिहाल इमामज़ादे सुल्तान अली से मंसूब है और इसको करबलाए ईरान भी कहा जाता है। यहाँ पर भी करबला की तरह बड़ा ज़ुल्म किया गया और किस तरह से आपके जो है वो अंसार और ख़ुलफ़ा के साथ आपको शहीद किया गया। इन तमाम चीज़ों की तफ़सीलात आज हम जानेंगे। तारीख़ इमामज़ादगान की पहले जो है वो इसके पहले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे सैयद अहमद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अहमद नकवी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अगा परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। क़िबला, जिस तरह से अभी हमने अपने नाज़रीन की अज़ान आलिया तक इस बात को मुंतक़िल किया कि हमारे प्रोग्राम का नाम तारीख़ इमामज़ादगान है और उसके अंदर आज हम मशहद-ए-इर्तिहाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मशहद-ए-इर्तिहाल मंसूब है इमामज़ादे सुल्तान अली से। तो मशहद-ए-इर्तिहाल क्या है क़िबला और इसकी एक तारीख़ क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। बगैर किसी तमहीद के मैं मशहद-ए-इर्तिहाल के बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। मशहद-ए-इर्तिहाल ये एक ईरान का मंतिक़ा है और ईरान के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर कुछ इलाके, कुछ गाँव को मिला के उस मजमूए का एक नाम दिया गया है। ठीक है। जैसे मशहद-ए-इर्तिहाल में कहते हैं कि बारीक रसफ़, बहार करमे, जूशक, हुस्नारवद, अलवी, ग़ियासाबाद, मेहदीयाबाद, इन सारे गाँव को मिला के अर्दहाल कहा जाता है। सही। अर्दहाल हकीकत में 35 किलोमीटर, अगर आप काशान जाएंगे तो 35 किलोमीटर ये काशान से दूर है। काशान के गर्ब में, काशान के मगरिब में ये अर्दहाल वाक़ है। और नियासर जो अफराद गए हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, तो नियासर का एक हिस्सा है दर वाक़ई।
وہاں پر جیسے ہی آپ وہاں داخل ہوں گے، اس علاقے کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو پہاڑ اور جبل اور یہ ایسی وادیاں وہاں نظر آئیں گی کہ وہاں پر ایسے نہیں کہ بالکل ریگستان ہو، نہیں، پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو. اور پہاڑی ان علاقے ہیں۔ پہاڑوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ پہاڑیاں بہت بلند ہیں، یہ جبل بہت ارتفاع کے حساب سے بلندی پر ہیں، ان کو اسی وجہ سے ہی اردحال یا اردہار را سے یا لام سے کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ ان کو کوہ مقدس بھی کہا جاتا ہے، یعنی مقدس پہاڑی، مقدس جبل. اچھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے وہاں پر مقیم ہیں، وہاں رہنے والے ہیں، اور وہاں پر کئی امام زادے موجود ہیں، کوئی ایک امام زادہ نہیں ہے. مزارات مقدسہ وہاں پر موجود ہیں، اور سیدھی سی بات ہے، کاشان اور کم میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جیسا جو بھی افراد زیارت پہ آئیں جانتے ہیں کہ کاشان بالکل قریب ہے کم کے، 1-2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. اب یہ اردحال جہاں پر پہاڑیاں تھی، جہاں پر مقدس مزارات تھے، یہ مشہد اردحال بن گیا. کیسے بنا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک سبب ہے. پہلے اس کو اردحال کہا جاتا تھا، یا کوہ مقدس کہا جاتا تھا، یا اردہار فقط کہا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی حضرت سلطان علی جیسے ہی وہاں پر آئے اور بالآخر ان کی شہادت واقع ہوئی، اس جگہ کو کیونکہ شہادت ہوئی ہے حضرت سلطان کی وہاں پر، جن کا تاریخچہ انشاءاللہ مفصل میں بیان کروں گا، ان کی شہادت ہوئی. اب اس جگہ کا نام پڑ گیا مشہد اردحال. پہلے فقط اردحال تھا، پہلے کوہ مقدس تھا، لیکن اس مقدس ہستی کی شہادت کے بعد جو اس عظیم پائے کے انسان تھے، ان کی کرامات اور ان کے فضائل میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اماموں نے، اہل بیت علیہ السلام نے اس حضرت سلطان حضرت علی کی کرامات کو بیان کیا ہے، ان کی زیارات کو بیان کیا ہے، اس کو مفصل بیان کریں گے. ان کی جیسے شہادت ہوتی ہے تو یہ اس علاقے کا نام آج جو بھی جائے گا، جس کو بھی زیارت کے لیے وہاں پر جانا ہے تو وہاں پر پوچھے گا مشہد اردحال. یہ سارے جو دوسرے گاؤں کے نام تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، غیاث آباد، علوی، حسن آباد، دوشک، کرمی، یہ سارے جو نام ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اب یہ معروف ہو گیا ہے مشہد اردحال کے نام سے. جی آگا. صحیح. تو یہ تو اس کا ایک مختصر سا تعارف ہو گیا، اور جو تاریخی حقائق ہیں اس کے پیچھے وہ آپ نے جو ہے برملا کر دیے کہ مشہد ارتحال کو مشہد ارتحال یا مشہد ارتحال جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. امام زادہ سلطان علی جو ہے وہ، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سی کہ شجرے کے اوپر بات ہو جائے کہ آپ کا تعلق کن امام کی ذات مقدسہ سے، آپ کن کے فرزند ہیں، کن کے شجرے سے ہیں، اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ ایک مزید جو ہے وہ ایک خاندانی جو ہے وہ پورا تعارف پیش کیا جائے. جی آگا. حضرت سلطان، ان کا نام ہے علی، ان کا نام ہے علی، اور ان کا لقب ہے ان کی کنیت ہے ابو الحسن، اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ بغیر کسی واسطے کے حضرت سلطان فرزند ہیں امام محمد باقر کے. آپ نے امام زادوں کی ہسٹری پڑھی ہوگی. کچھ امام زادے، کچھ سیدوں، کچھ سادات ایسے ہوتے ہیں واسطے سے، جیسے ہم سید ہیں، آپ سید ہیں، واسطے سے بالآخر سادات ہوتے ہیں. لیکن یہ حضرت سلطان، یہ امام زادے ہیں، امام کے فرزند ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، امام علی زین العابدین کے ہوتے ہیں، اور امام حسین کی اولاد سے ہیں. ان کی مادر گرامی کا نام زینب، لیلا اور ام حکیمہ بھی لکھا گیا. ان کی والد گرامی کا جو مادر گرامی کا جو نام لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا. ان کے فرزند بھی ہیں، ایک بیٹا ہے جس کا نام احمد ہے، اور دوسرا بیٹا ہے جس کا
ذکر یہاں نہیں ہے، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ جو اس حضرت سلطان کی جو دختر ہے وہ ہمسر بنتی ہے، زوجہ بنتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ خود فرزند ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، عمر بالکل چھوٹی، کم عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 32 سال ان کی عمر ہے، جوانی کے عالم میں تھے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اچھا، تعارف اگر میں کروانا چاہوں تو یہ کون تھے، یہ فقط 2 لفظ ہی کافی ہیں ان کے تعارف کے لیے، کہ حضرت سلطان یعنی حضرت علی جو فرزند ہیں امام باقر کے، یہ نائب خاص تھے امام باقر علیہ السلام کے، نائب خاص تھے، یعنی ایسے نہیں آئے ہوئے تھے اس علاقے میں، بلکہ نیابتاً آئے ہوئے تھے اس علاقے میں، مولا نے خود بھیجا تھا امام باقر علیہ السلام۔ اچھا، امام باقر کی جیسے شہادت ہوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نائب بنے۔ کیسے بنے بتاتا ہوں میں، اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ نائب کیسے بنے، کیسے یہاں پر مدینے سے یہاں آنا ہوا، یہ بالکل اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شہادت ان کی، کیونکہ پہلے میں ان کو بیان کر دوں، مشخصات بیان کر دوں اور اس کے بعد وضاحت پہ آتے ہیں۔ شہادت ان کی جو ہے وہ 4 کلومیٹر دور ہے، وہ خود آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جب زیارت پہ جائیں گے، وہ جو زیارت پہ جائیں گے، میں خود گیا ہوں، 1 سال پہلے میں زیارت پہ گیا تھا، تو ان کا مقتل گاہ جدا ہے اور ان کا مدفن جدا ہے۔ اس کو کربلا ایران بھی کہتے ہیں، مشہد اردحال کو کربلا ایران بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، شواہد یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے جد امجد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے شہید کیا گیا کہ ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، ان کو یار و انصار کے ساتھ شہید کیا گیا، غربت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ اور ایک وجہ شباہت جو دیتے ہیں حضرت سلطان کی، جو فرزند ہیں امام حسین کے، مولا حسین کے ساتھ جو شباہت دیتے ہیں، وہ شباہت یہ دیتے ہیں کہ جیسے مولا حسین کے لیے ہے قتل عطشانہ، اسی طرح حضرت سلطان کو بھی قتل عطشانہ، پانی بھی نہیں دیا گیا، ایسے قتل کیا گیا۔ اور حضرت لب تشنے کہا جاتا ہے ایران میں، آغا سلطان کو لب تشنے، جیسے مولا حسین کو لب تشنے کہا جاتا ہے، پیاسا مولا کو شہید کیا گیا، اسی طرح حضرت سلطان کو بھی پیاسا شہید کیا گیا۔ اور اس دور کا جو حکمران تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ ہسٹوری ساری لوگوں کے سامنے آ جائے۔ الشام بن عبد الملک تھا، اور یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مقتل گاہ ہے، اور وہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ شہادت کا وہ بالکل میں پورا بتاؤں گا کہ کیسے شہید کیا گیا، لیکن حضرت سلطان وہ عظیم ہستی ہے، اس کی کرامات اور اس کے شرف اور کیا کہتے ہیں ان کی فضیلت کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا عظیم ہستی ہیں، کہ اس ہستی کے لیے، اس حضرت سلطان کے لیے اہل بیت ان سے خوف کیا تھا؟ ملتے، عباسیوں کو خوف کیا تھا جب امام نے اپنا نائب بنا کر، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو عباسیوں کو کیا خوف تھا؟ آپ نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ آغا محترم، آپ نے تاریخ پڑھی ہے اور سب جانتے ہیں کہ عباسیوں کو، امویوں کو کیا ہم سے خوف تھا، اہل بیت علیہ السلام سے کیا خوف تھا۔ یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، مگر یہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ حجاج کے لیے آپ نے پڑھا ہے کہ حجاج حافظ قرآن تھا، قرآن اس کو حفظ تھا، لیکن جب کھانا کھاتا تھا کسی سید کو شہید کر کے پھر کھانا کھاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ آغا سلطان کے لیے ملتا ہے کہ آغا سلطان نائب تھے امام باقر کے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب خاص تھے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نائب کہاں سے، نائب خود امام باقر نے بنایا ہے، اپنے فرزند کو نائب بنایا ہے۔ یہ فین کے جو افراد ہیں، اہالی فین، یہ جو علاقہ جو مشہور ہے مشہد، ان کو اہالی فین کہا جاتا ہے۔ یہ اہالی فین یہ محبان علی ہیں، یہ محبان حسین علیہ السلام،
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ ہمارے ہاں یار کوئی بلاخر مبلغ ہونا چاہیے اولاد علی سے، جو ہمیں احکام سکھائے، ہم اس سے ڈائریکٹ احکام سیکھیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر چلتے ہیں امام کے محضر میں، امام باقر کے محضر میں چلتے ہیں، حجت خدا وہی ہے۔ تو یہ سارے افراد آتے ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں آتے ہیں مدینہ۔ جیسے مدینے میں آتے ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ دق الباب کیا، اور ان کو بلاخر تاریخ نے اس انداز سے لکھا ہے کہ جیسے ہی خادم نے بٹھایا اور جیسے ہی مولا وارد ہوئے ان کی زیارت، جیسے ہی مولا نے مولا کی زیارت کی انہوں نے، تو ان کے رخساروں پہ آنسو تھے، اور شوق زیارت میں وہ آنسو ان کے نکل پڑے، اور مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوم کر کہتے ہیں آقا مولا ہم ایک گزارش لے کے آئے ہیں، ہم ایک درخواست لے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ بیٹھے ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، اور پہلے آپ کھانا کھائیں، کھانا تناول کریں، پہلے آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو بلا کر وہ وہاں پر رہے، پھر دوبارہ مولا سے ملاقات کرتے ہیں، تو مولا سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، دروا کے مولا سے درخواست کرتے ہیں مولا کے محضر میں، مولا ہماری ایک گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی آپ کا نائب ہونا چاہیے جو ہمیں احکام سکھائے، معارف الہی ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حضرت سلطان جو فرزند ہیں ان کے حضرت علی، مولا نے یہ فرمایا کہ میں سلطان کو یعنی علی کو مشرد اردحال میں جن کا مدفن ہے، ان کو میں نے نصب کیا ہے آپ کے لیے، مقرر کر دیا ہے آپ کے لیے۔ اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، انہوں نے وہیں سے پیغام بھیجا کہ تیاری کریں، استقبال کریں، باقر کا لاڈلا آ رہا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت سلطان آ رہے ہیں۔ خوشیوں میں سے انہوں نے پیغام بھیجا، وہاں مشہد اردحال جو فین کا علاقہ ہے، جو علاقہ بھی ہے، انہوں نے لیٹر بھیجا، قاصد بھیجا کہ تیاریاں کریں، استقبال کریں کہ سلطان آ رہے ہیں، فرزند باقر آ رہے ہیں، علیہ آلاف التحیت والسلام۔ تو مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سلطان کو کہا اے میرے فرزند، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اور میں ابھی سے وداع کر رہا ہوں۔ یعنی در واقع مولا یہ کہنا چاہتے تھے، مولا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اے سلطان، اے میرے فرزند، جب آپ وہاں چلے جائیں گے، فین چلے جائیں گے، اردحال چلے جائیں گے، تو میری شہادت ہو جائے گی۔ تو یہ افراد جو فین کے تھے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کو لے کے آتے ہیں، بڑا استقبال ہوا، تاریخ نے بڑا استقبال لکھا ہے آغائے سلطان حضرت علی کا، بڑا احترام دیا، بڑے وقار کے ساتھ حضرت سلطان وہاں پر پہنچے، عزت اور شان و شوکت کے ساتھ وہاں اردحال پہنچے، اور آغا کا کی اس انداز سے درواقع شیڈول تھا، یا کیا کہیں روٹین تھی کہ تبلیغ کرتے تھے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ ان کو بلاخر تکلیف کیا تھی اولاد علی سے، اولاد علی کو کوئی مال و دولت تو نہیں چاہیے تھا، اولاد علی کو کوئی شان و شوکت تو نہیں چاہیے تھا، وہ خداوند متعال نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ سعادات ہونا، سید ہونا شرف ہے، کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ آپ قتل کر دیں، زہر دے دیں، زندان میں ڈال دیں، بھوکا رکھیں، ان کو پانی دے دیں، آپ بنگلوں میں رکھیں، بڑے محلوں میں رکھیں، لیکن سید سید رہے گا۔ سید کا شرف آپ ان سے کبھی بھی سلب نہیں کر سکتے، چھین نہیں سکتے۔ تو اس سید نے وہ اس انداز سے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اثر تھا، فرزند امام تھا، متقی پرہیزگار تھا، عالم دین تھا، ہاں امام کا فرزند تھا۔ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، سارے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، اس علاقے کے، حتیٰ کہ کم کے جو کیا کہتے ہیں رئیس تھے،
وہ خود متاثر ہونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مشہد اردحال تو دگرگون ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، مشہد اردحال تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اردحال وہ نہیں رہا، یہ تو سارے علی والے ہونے لگے ہیں، اگر کچھ عرصہ ان کو چھوڑ دیا تو سارے امام باقر کی بیعت کر لیں گے، سارے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید بن جائیں گے، یہ اردحال تو کیا پورے ایران کو یہ ہم سے چھین لے گا، ان کو یہ ڈر تھا، اور کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں کر رہے تھے حضرت سلطان وہاں پر، حضرت سلطان کوئی مال نہیں بنا رہے تھے، کوئی دولت نہیں بنا رہے تھے، فقط دین کے مبلغ بن کر تبلیغ کر رہے تھے، دین نبوی کو، دین علوی کو، دین حسینی کو۔ اب یہ جو اس انداز سے تبلیغ کر رہے تھے، یہ خبر پہنچی وہاں پر کم میں، کم کا جو اس ٹائم حکمران تھا، اس نے وہاں فین کے جو 2 افراد تھے ان کو بلایا، میٹنگ کی کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ تو بلا کر ہم سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے یہ معاملہ، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس انداز سے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حضرت سلطان جو فرزند امام باقر ہیں ان کو روکنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو شہادت کا جو سلسلہ ہے اور یہ سارے وقائع جو انشاءاللہ بیان کریں گے وہ اس انداز سے ہوئے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ مبلغ رسالات الہی تھے، جس وجہ سے امام حسین کو شہید کیا گیا وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت سلطان کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی غریب قتل تھے، وہ بھی غریب۔ اللہ، دشمن کو اصل تکلیف یہ تھی کہ جو اصل دین اسلام ہے، جو اصل محمدی اسلام ہے، اس کی ترویج نہ ہونے پائے، بس تکلیف یہ ہے، اور وہ تکلیف آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک، آج بھی جو شہادتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہر اس شخص کو شہید کرتے ہیں جو محترق ہوتا ہے، جس کے اندر تحرک ایجاد کرتا ہے اپنے اندر اور صحیح دین کی اشاعت و تبلیغ کرتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے قبلہ، آپ کی شہادت جو ہے وہ کس طرح سے واقع ہوئی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ سلسلہ کیسے بڑھا آگے، انہوں نے میٹنگز کی، انہوں نے روکنے کی اور کیا کوشش کی، یا ڈائریکٹ صرف شہادت کا ہی آپشن دشمن کے پاس تھا، یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی تگودو کی؟ آغا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ مختلف حربے اپناتے ہیں، انہوں نے سارے حربے اپنائے، لوگوں کو پیسے دیے، لالچ دی، اس کے پاس نہ جائیں، یہ تبلیغات میں نہ جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں ان کے پروگراموں میں، ان کی مجلسوں میں، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وقائع کے بعد یہ سارا سلسلہ تو چل رہا تھا، ڈر گئے تھے کہ ہم نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے کیا پایا لیا، یہ جانتے تھے کہ شہادت آخری حربہ نہیں ہے، شہادت آخری وہ نہیں ہے، بالآخر یہ انہوں نے مختلف حربے اپنائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، متاع کے ذریعے، لیکن دن بدن حضرت سلطان کی جو تبلیغ تھی، کیونکہ دل سے کلام نکل رہا تھا، الہی کلام تھا، وہ دلوں پہ اثر کر رہا تھا، لوگ دن بدن مائل ہو رہے تھے اسی حقیقی حسینی اسلام کی طرف، اور یزیدیوں سے دور ہو رہے تھے، اور یہی ان کو کھٹک رہی تھی، اسی وجہ سے یہ پریشان ہو گئے تھے۔ جب اس انداز سے ہوا تو آپ کے محضر میں عرض کروں کہ در واقع حضرت سلطان کو اسی دوران، تبلیغ کے دوران، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولا نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ اے سلطان، اے میرے بیٹے، ہماری آخری ملاقات ہے، تو اس وقت یہ پیغام پہنچتا ہے حضرت سلطان کے پاس، اور اس خط کو جب پڑھتے ہیں، اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے، اور آج بھی کچھ کنٹریز میں شہادت تھی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں اس غمناک اور پرسوز موقع پر میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، پروردگار عالم ہمیں ان ہستیوں کے صدقے ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو جب وہ لیٹر پہنچا اور خصوصی عزا جو ہے وہ خصوصی عزا جو ہے وہ سامرا کے اندر امام علی نقی علیہ السلام کے حرم مطہر میں اس وقت جو ہے وہ عراق میں جاری و ساری ہے، بعض جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعوں سے رپورٹ بھی ہو رہا ہے، چونکہ سامرا کے حالات بہت خراب ہیں اور کئی ایک اٹیک دوبارہ ہو چکے ہیں جس میں جو ہے متعدد داعشی جو ہلاک کیے گئے ہیں، اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مگر سامرا میں اس وقت لاکھوں کا مجمع ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام، امام علی الحادی علیہ السلام کی عزا جو ہے وہ
پوری اپنی شان و شوکت سے جو ہے اس وقت سامرا میں جاری و ساری. جی قبلہ. جی اگا بالکل. تو جیسے اگا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو اس سیرت سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے. تو مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شہید ہو گئے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا وقت آتا ہے تو حضرت سلطان کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے، اس وقت یہ سوگ اور عزاداری کرتے ہیں. اسی مشہد اردال میں اسی جگہ پر عزاداری برپا کرتے ہیں اور سوگ اور اس انداز کی وہ فضا ہو جاتی ہے. تو بلاخر یہ سلسلہ چلتا رہا اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف وصایا اور نصیحتوں کے ذریعے پیغامات بھیجتے رہے حضرت سلطان کی طرف. یعنی نیابت منتقل ہوئی حضرت امام باقر کی شہادت کے بعد فوراً نائب بنے امام صادق علیہ السلام حضرت سلطان جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اچھا، اب اس انداز سے اب یہ علاقہ، یہ منطقہ، یہ مشہد اردحال، یہ پورا اتنا ایریا جس کا میں نے جغرافیہ حساب سے آپ کو بتایا، میں نے یہ پورا ایسے سمجھیں مرید بن چکا ہے امام باقر، امام صادق، اہل بیت علیہ السلام کا. کس کی وجہ سے؟ حضرت سلطان کی وجہ سے، حضرت علی جو فرزند ہے امام باقر، ان کی وجہ سے. اچھا، اب کیا کریں؟ اب یہاں پر ظالم حکمران کیا کرتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ وحشت، یہ ان کو خوف تھا اس علاقے کا جو حکمران تھا، اس کا نام تھا حارث، اور اس کو کہا جاتا زرین کفش بھی کہا جاتا تھا، اس کا نام حارث تھا. تو اس نے ڈر سے جو قم کا والی تھا، اس کا نام تھا ازرق، قم کا والی اس ٹائم تھا ازرق، اس کو لیٹر بھیجا اور اس کو لیٹر بھیجا کہ یہ دن بدن سلطان کے جو حضرت سلطان کے جو ہیں وہ اطرافی بڑھ رہے ہیں، پیروکار بڑھ رہے ہیں، محب بڑھ رہے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے ہاتھوں سے یہ سارا جو تم نے مجھے بھیجا ہوا ہے، مجھے حاکم مقرر کیا، میری کوئی بات ہی نہیں سنتا. اب کیا کروں میں؟ یہ حضرت سلطان کا اثر اس وقت بڑھتا جا رہا ہے. ازرق کو جیسے خبر پہنچی، حارث نے جیسے لیٹر بھیجا، ازرق کو جیسے خبر پہنچی، وہ غصے میں آ گیا، غضبناک ہو گیا اور اس انداز سے انہوں نے میٹنگ کی. اور میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آخری اب یہ ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، حضرت سلطان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو شہید کرنا چاہیے، اور کوئی ہمارے پاس راہ نہیں. تو اس انداز سے یہ سب تیار ہوئے، انہوں نے پلان بنایا کہ حضرت سلطان کو ہم شہید کریں. تو اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، شہادت ان کی کیسے ہوتی ہے، کس مظلومیت کے ساتھ ان کی شہادت ہوتی ہے. حضرت سلطان اپنے کچھ یار و انصار کے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی. کچھ افراد کو حضرت سلطان نے اپنے خیمے میں بلایا. جیسے ہی خیمے میں بلایا تو امام کے کسی خادم، حضرت سلطان کے کسی خادم نے حضرت سلطان کو بتایا کہ دشمنوں نے ہمیں بلاخر ہمارے پیچھے ہیں اور وہ ہمیں حصار میں لیا ہوا کہ ابھی ہم کیا کرنا چاہتے. وہ حملہ کریں گے ابھی، اور منتظر ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو بہانہ ملے ہم پر حملہ کریں. تو جیسے حضرت سلطان کو ان کے خادم کے ذریعے، ان کے جو خادم تھا، خادم خاص تھا، اس کے ذریعے خبر ملی کہ دشمن پہنچ گئے ہیں اور میری شہادت قریب ہے. اس وقت حضرت سلطان نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اب یہاں پر آگے جا کے میں بیان کروں گا کہ وہ ساتھی کیسے پتا چلا، کتنے تھے. کچھ ساتھیوں کی اس کی تعداد تقریباً 100 بتائی جاتی ہے. کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر جیسے ہی حضرت سلطان کو پتا چلتا ہے کہ یہ مجھے شہید کرنے آئے ہیں، حضرت سلطان ان کے ساتھ وہ دوسرے کیا کہتے ہیں پہاڑیوں کی طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن دشمنوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہ آرام آرام سے ان کے پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ اگر یہ اس طرف سے جائیں گے تو ہم ادھر سے آئیں گے، اس طرف سے جائیں گے ادھر سے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے پلان سے آئے ہوئے تھے. حضرت کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. تو جیسے حضرت سلطان وہاں جاتے ہیں پہاڑیوں میں تو ان کو بلاخر شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن اس نے ازرق نے یہ کہا ہوا تھا ان ملعونوں کو کہ آپ ان کا جو سر مبارک ہے وہ میری طرف بھیج دینا. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے سر مبارک کو لے گیا کوفہ اور شام،
حضرت سلطان کے سر مبارک کو بھی تن سے جدا کر کے لے جائے، بھیجا گیا حکمرانوں کی طرف اس انداز سے، اسی وجہ سے اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اب محبان علی، کیونکہ وہ نماز پڑھ کے جا چکے تھے، ہر کوئی جا چکا تھا، ہر کوئی اپنے گھروں میں چلا گیا تھا، کہ بعد میں انہوں نے مکاری سے، ہیلے فریب سے حضرت سلطان کو شہید کیا۔ اب جیسے ہی ان کو پتا چلا، شیعیان علی کو، محبان علی ابن ابی طالب کو پتا چلا، اہالی فین، اہالی فین جو تھے ان کو جیسے ہی پتا چلا کہ ہمارے رہبر، ہمارے آقا حضرت سلطان کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر قتل گاہ ہے، وہ تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا 4 کلومیٹر دور ہے، 4 کلومیٹر دور وہ پہنچتے ہیں، حضرت سلطان کے پیکر مطہر کو لیتے ہیں، اور وہاں پر ایک نہر ہے، ایک دریا ٹائپ ہے، کوئی اس انداز سے نہر ہے، وہاں اس کے پیکر کو وہاں پر غسل دیتے ہیں۔ اس نہر کا نام ہے نہر شہزادہ حسین، نہر شہزادہ حسین، وہاں پر اس کو غسل دیتے ہیں، اور اس غسل کے بعد جو ہے حضرت سلطان نے، شہید نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ مجھے کہاں دفن کرنا ہے، زندگی میں انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے دفن کہاں کرنا ہے، کیونکہ وہاں جہاں پر شہید ہوئے ہیں تو وہاں پر اس انداز سے ان کو ان کا مذہب بنا دیتے، لیکن حضرت سلطان نے اس انداز سے وصیت کی ہوئی تھی کہ مجھے اس انداز سے اس جگہ جہاں پر ابھی ان کا مدفن ہے وہاں پر مجھے آپ کو کیا کرنا ہے، دفن کرنا ہے۔ تو حضرت سلطان کو انہوں نے اس انداز سے غسل دیا اور اس جگہ لے گئے جہاں پر حضرت سلطان کو دفن کرنا تھا، لیکن ان جو یہ افراد موجود تھے، یہ جو افراد موجود تھے جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے دفن کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، کیونکہ بلاخر ان کو جیسے پتا چلا تھا کہ حضرت سلطان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ اچھا، یہ ڈنڈے تھے جن کو آپ کہیں کہ ڈنڈے بھی تھے، کچھ ابزار بھی تھے، جنگی آلات و ابزار بھی جیسے کہیں ان کے پاس تھے، تاکہ بلاخر مقابلہ کرنا تھا دشمن کے ساتھ۔ تو یہ وہاں پر گئے ہیں اور مولا حضرت سلطان کا انہوں نے بدلہ لیا ہے، ان ملعونوں کو جیسے دفن کرنے کے بعد ان کو فنار کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے۔ اور آپ کو میں ایک عظیم بات بتانے والا ہوں کہ انہوں نے کتنا، ابھی تک وہ وعدہ وفائی کرتے ہیں، ابھی تک، آج تک وہ وعدہ وفائی، انہوں نے ایک وعدہ کیا، جو فوٹیج میں ہاتھوں میں ڈنڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اسی کی روایت چلی آ رہی ہے، یعنی بالکل یہ فوٹیج میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی روایت ہے۔ یہ ڈنڈے، یعنی شاید وہ ناظرین سمجھ رہے ہوں گے یہ ڈنڈے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جیسے ان کو پتا چلا تھا کہ حضرت سلطان شہید ہو گئے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، جیسے مثلا آپ کو اور ہمیں پتا چلے کہ کسی لیڈر کو مثلا مارا گیا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی ہتھیار لے کے پیچھے پڑیں گے دشمنوں کو مارنے کے لیے، تو انہوں نے ویسے اس انداز میں کیا تھا کہ ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے ان دشمنوں کے پیچھے آئے گئے تھے، لیکن حضرت کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن حضرت کو جہاں پر انہوں نے غسل دیا تھا وہاں پر انہوں نے وعدہ کیا تھا، اے فرزند حسین، اے فرزند باقر، ہم نہیں پہنچ پائے، ہم آپ کو بچا نہیں سکے، آپ شہید ہو گئے، لیکن وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے یوم شہادت جو یہاں کے تقریباً 27 جمادی الثانی بنتی ہے، 87 جمادی الثانی اور 22 ایرانیوں کا ایک مہینہ ہے 22 اور ایک فصل ہے 22، اس کے ابتدائی دوسرے جمعے کو یہ شہادت مناتے ہیں، اور اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈنڈے لے کے اسی حالت میں کہ ہمارے آقا کو، ہمارے رہبر کو شہید کر دیا گیا تھا، آتے ہیں خود مرکز مطہر حضرت سلطان کی طرف آتے ہیں اور وہاں سے قالین لیتے ہیں، جس قالین پہ انہوں نے اٹھایا تھا اس قالین کا ایک درواقع شاعر کی طرح اس کو اٹھا کے آتے ہیں، اسی کو وہیں اس نہر لے کے جاتے ہیں، اتنا 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، زن و مرد بچے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں اور اس قالین کو لے کے آتے ہیں، ڈنڈے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ اے کاش ہم ہوتے آپ کا دفاع کرتے،
جیسے ہم کربلا کے لیے کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، یہ بھی یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں اور فریادیں بلند کر کے دروا کے وہاں جاتے ہیں اور دوبارہ اس قالین کو دھوتے ہیں، قالین کو غسل دیتے ہیں اور اسی دن پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اسی دن کی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی یہ دن آئے گا، انہوں نے آپس میں وعدہ کیا، تعہد کیا کہ ہم اس جگہ آئیں گے انہی علامات کے ساتھ، جن علامات کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہماری نسلیں جب تک تا قیام قیامت یہ دنیا قائم ہے، اے سلطان تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اسی حالت میں ہم آئیں گے اور اسی حالت میں ہم واپس جائیں گے۔ اب یہ سنت بن چکی ہے وہاں پر، اس انداز سے یہ ان کا طریقہ کار بن چکے۔ اب وہاں پر یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جھنڈے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس انداز سے ہیں، یہ محبت کا ایک درواقع شعار ہے وہاں پر۔ صحیح صحیح۔ تو یعنی کہ آپ کی شہادت کے بعد جو بنی عباس کی بیچ کنی ہوئی، یعنی کہ جو ان کے حاکم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ شہادت کے بعد لوگوں نے انتقام کا نشانہ بنایا اور ان کو نابود کیا۔ بالکل آغا، ان کا بدلہ لیا ہے اور یہ تاریخ موجود ہے۔ وہ جو ارزق تھا اور وہ جو حارث تھا، ان کو انہوں نے قتل کیا ہے اور ان ڈنڈوں سے قتل کیا ہے ان کو، کہ آپ نے، کیونکہ بلاخر انہوں نے فریب سے حضرت کو شہید کیا تھا اور یہ سارے گھر چلے گئے تھے اور ان کے غیاب میں جیسے نماز ختم ہوئی، حضرت کے پاس فقط 100 آدمی موجود تھے، ٹوٹل 100 آدمی موجود تھے اور ان کی پوری فورس تھی، حکومت کی پوری فوج تھی جو مختلف پہاڑیوں سے جبلوں سے بلاخر ان پر حملہ آور ہوئی اور حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ اگر سب موجود ہوتے تو ان کے کیا مجال کہ حضرت کو شہید کر۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی زیارت کی فضیلت کیا درج ہوئی ہے کتب کے اندر، کیا کچھ لکھا گیا ہے؟ آغا، میں آج ہی کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا، اس میں مختلف مراکز کی زیارات میں نے پڑھی ہیں، لیکن میں نے 2 امام زادے، 2 نائب ایسے دیکھے ہیں جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کا ثواب 2 دیکھے ہیں میں نے فقط تاریخ میں جو مجھے یاد ہے۔ ایک شہزادہ حضرت عبدالعظیم حسنی، جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے۔ جو بھی زیارت کرے گا، مولا فرماتے ہیں رائے میں جا کے ہمارے فرزند حضرت عبدالعظیم کی حسنی کی زیارت کرے گا، اس نے ایسے ہے جیسے مولا حسین کی کربلا میں زیارت کی، یہ ثواب ہے۔ اور دوسرے جو آج میں روایت میں نے پڑھی اور خود میں جب مرکز پہ گیا تھا، وہاں پر بھی مختلف دیواروں پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت سلطان کی زیارت کا ثواب کیا ہے۔ تو حضرت سلطان کی زیارت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، کیونکہ امام صادق کے بھائی ہیں، امام باقر کے فرزند ہیں، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے بھائی یعنی حضرت علی بن باقر علیہ السلام کی اردحال میں زیارت کرے گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے امام حسین کی کربلا میں زیارت کی۔ السلام کا فرمان موجود ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نعم الموضع الاردحال، نعم الموضع الاردحال۔ امام رضا علیہ السلام جو بعد میں آتے ہیں، ان کے بلاخر امام باقر علیہ السلام کے پوتوں میں شمار ہوتے ہیں، مولا فرماتے ہیں نعم الموضع الاردحال ولازم تمسک به۔ مولا فرماتے ہیں اچھا مکان اردحال ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، تمسک کریں اردحال کے ساتھ۔ درواقع مولا بتانا چاہتے ہیں کہ جو زیارت کرے گا مشہد اردحال میں جا کر ہمارے جد امجد حضرت سلطان کی، فرزند علی، فرزند امام باقر علیہ السلام کی، وہ درواقع اس نے امام حسین کی زیارت کی اور وہ ہم سے جڑا ہوا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں آپ ان کی زیارت کرتے ہیں، ان مراکز پہ جاتے ہیں، مقبروں میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ایک تو ثواب ہے، ایک تو ثواب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ جو ان کی زیارت کرے گا وہ اس نے امام حسین کی زیارت کی، اور جس نے امام حسین کی زیارت کی اس کا ثواب ملائکہ بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اس نظریے سے دیکھیں تو آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں ہم ان کی زیارت اس لیے کرتے ہیں، ایک تو روایات موجود ہیں اور دوسرا سبب یہ ہے
کہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے. اللہ آقا کے لفظ ہیں اللہ انہا مارا آدم کردن، انہوں نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسانیت کے طور و طریقے ہمیں بتائے ہیں. تو سکھایا یہ ان کا حق سویلائز ولایت ہے ہم پر، ان کا حق بالکل ولایت ہے صحیح ہم پر. یہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. ہمیں زندگی کے اصول انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. اور آیت اللہ جعفر سبحانی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان مراکز کی زیارت کیوں کرتے ہیں. جناب معصوم حکم حضرت سلطان مشہد اردحال یا دوسرے بزرگان ان کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ انہوں نے ہمیں انسان بنایا، ایک تو یہ کہ روایات میں اتنا بڑا ثواب ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی ہم پیروی کر رہے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مودۃ فی القربى. ان سبحان کی اللہ. زیارت مودت فی القربى کا مصداق ہے. مصداق بے اور شک جو ایسے. انسان اللہ ان کی قبور کو بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، یہ وہابی یہ دن بدن یہ نئے نئے شبہے ڈالتے ہیں کہ آپ قبروں کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. ارے بھائی کم از کم انسانوں والے اصول ان پر تو عمل کرو. انسانی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرو. انہوں نے ہمیں احسان. انسان بنایا، انہوں نے ہمیں زندگی کرنا سکھائی، انہوں نے ہمیں ماں بہن کی تمیز دی، انہوں نے ہمیں باپ کا احترام سکھایا، انہوں نے ہمیں خدا کی معرفت عطا کی. اب ان کی قبروں کو تعمیر کر کے ہم انسانیت کے اصولوں پر پیروی کر رہے ہیں. دوسری چیزوں کو چھوڑو، روایت کو چھوڑو، ان پر عمل نہ کرو، لیکن انسان کو کم از کم بنو، انسانیت کے اصولوں پر عمل کرو کہ انہوں نے تمہیں سبحان انسان اللہ. بنایا ہے. بے شک ایسے ہے، بے شک ایسے. قبلہ آپ کے جو کرامات ہیں، چونکہ یقیناً آپ اتنے صاحب کرامت ہیں، تو ان کے کیا کرامات ان سے منسوب ہیں اور کیا معجزات ان سے منسوب ہیں. تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے، 6-7 منٹ، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے. جی اگر میں نے کرامات ان کی مشہد اردحال جب میں گیا تھا تو وہاں پر لوگ مختلف کراماتیں بتا رہے تھے. میں خود وہاں پر جب حاضر ہوا تھا، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو کینسر کے کئی افراد آئے ہیں ان کا علاج کر دیا گیا ہے، وہ لا علاج تھے، ڈاکٹروں نے لا علاج بنا دیا. لیکن حضرت سلطان کی اس قتل گاہ خود الگ سے موجود ہے، 4 کلومیٹر دور ہے، پہاڑی پر ہے، اوپر جانا پڑتا ہے. تقریباً میں تو گن رہا تھا 100 سے زیادہ سیڑھیاں تھی. وہاں اوپر ان کو جا کے بلا کر قتل کیا گیا ہے. وہاں سرداب میں ان کی قتل گاہ ہے. وہاں انسان جو 2 رکعت نماز پڑھے اور متمسک ہو، واسطہ دے خداوند متعال کو حضرت سلطان کا، تو وہ کئی سرطان اور کینسر کے جو لا علاج بیمار تھے ان کو وہاں پر شفا ملی ہے. اور یہ وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ اس انداز سے ہے. اور دوسری بات، کیوں ثواب نہ ہو؟ جس کی زیارت کا ثواب خود امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے، تو بلاخر شک نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی شبہ نہیں ہے. ایک کرامت میں آپ کو جو خود کتابوں نے لکھی ہے، یہ تو میں سینہ بسینہ جو کرامات منتقل ہوئی ہیں وہ تو آپ جائیں گے زیارت پہ، جو جائے گا اس کو ہر انسان بتائے گا کہ یہ کس ہستی کے مالک تھے، کس شخصیت کے مالک تھے، ان کو آپ پتہ چل جائے گا. لیکن کتابوں نے جو چیز لکھی ہے، جس نے بھی حضرت سلطان پر آرٹیکل لکھا ہے، مقالہ لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس انداز سے لکھا ہے کہ 1313 میں، یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ ایسے سمجھیں کہ 100 سال پیچھے چلے جائیں. 1313 میں اعتزاد الدولہ حکمران ہے جو ہے قوم کا، وہ مشہد اردحال آتا ہے. تو بلاخر یہ امام زادے ان کی کرامات تو ہر جگہ مشہور تھی نا، تو یہ اس ٹائم مشہد اردحال آیا. تو وہاں پر ایک سرداب ہے، زیر زمین ہے، گراؤنڈ فلور سے بلاخر وہ جو نیچے جیسے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا سرداب بنا ہوا ہے، تو اس انداز سے یہاں پر بھی ایک سرداب ہے. سرداب تھا، اب بند ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. اب حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس کو کون روک سکتا تھا؟ اس نے کہا جاؤ. تو اس نے جیسے ہی اس بلاخر مشہد اردحال میں جہاں پر مرکز ہے وہاں پر جاتا ہے، تو اس زیر زمین میں انڈر گراؤنڈ جو بنا ہوا تھا خود، اس میں 100 تابوت رکھے ہوئے تھے، 100 تابوت رکھے ہوئے، 100 تابوت وہاں پر رکھے ہوئے. اس نے دیکھا کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے. اچھا، یہ وہ ہیں، یہ افراد جو 100 تابوت آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ وہ تابوت ہیں جو خود حضرت سلطان کے ساتھ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے.
یہ وہی تابوت ہے. وہی تھا. اچھا صحیح. یہ اسداللہ وہاں پر گیا ہے. اس نے دیکھا کہ میں نے سنا ہے کہ بلاخر شہیدوں کا کفن میلہ نہیں ہوتا، ان کا جسد مطہر متلاشی نہیں ہوتا، ان کا یہ وہ سارا سنا ہوا تھا. اس نے کہا میں خود جاؤں گا، میں خود دیکھوں گا، اس زیرزمین میں جاؤں گا، اس سرداب میں جاؤں گا. جیسے سرداب میں گیا، اس نے 100 تابوت دیکھا اور حیران رہ گیا، متعجب ہو گیا. بلاخر اس نے دیکھا کہ ایک جسد بھی متلاشی نہیں ہوا ہے. اس کے وہی کپڑے ہیں، وہی جسم مبارک، کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوئی. حتیٰ کہ خون جو ان کے گلے کاٹے گئے تھے، وہ خون بھی تازہ نظر آ رہا تھا. کتنے سالوں کے بعد؟ یہ 113 سے 1313 یعنی 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، بلکہ 1200 سال کے بعد، آپ ایسا کہیں 1200 سال 1300 سال کے بعد یہ اعتزاد الدولہ گیا ہے. اس نے اس انداز سے دیکھا ہے، اور کوئی جنازہ بھی اصلاً اس انداز سارا تازہ کا تازہ سسٹم تھا جیسے ابھی شہید ہوئے. اچھا میں آپ کو آگے جس مقصد کے لیے میں نے یہ بیان کیا، جی 2 منٹ رہ گئے. جی بسم اللہ. 2 منٹ. آغا مراشی نجفی آپ کو پتا ہے کہ وہ نسب شناس بھی تھے، شجرے جانتے تھے، ہر چیز جانتے تھے. ان کو جیسے پتا چلا تو 1341 شمسی میں انہوں نے دعوت کی خود مشہد اردال والوں نے. تو وہاں پر خود کیا کہتے ہیں آغا مراشی کو دعوت دی گئی کہ بلاخر یہ کون ہیں، تابوتوں والے کون ہیں. انہوں نے خود بلایا کہ آغا آپ خود مرجع تقلید ہمیں بتائیں، ان کی شناخت کریں یہ کون ہے. تو خود آغا مراشی نجفی وہاں پر جاتے ہیں. آغا مراشی نجفی ہمارے دور کے عالم دین ہیں، وہ جاتے ہیں، اس سرداب کو کھولتے ہیں تاکہ ان کا بلاخر بتا سکیں کہ وہ کون ہیں. جیسے ہی اندر گئے انہوں نے خود گواہی دی. آغا مراشی نجفی کتابوں میں موجود ہے، کوئی ایک جسم اس پر جو خراش آئی وہ خراش موجود ہے، جس کا گلا کٹا گیا وہ گلا کٹا ہوا موجود تھا. لباس بھی ان کے خراب نہیں ہوئے، لباس بھی وہی تازہ تھے. اور خود آغا مراشی نجفی نے گواہی دی کہ یہ وہ 100 افراد ہیں جو حضرت سلطان کے ساتھ شہید کر دیے گئے. تو یہ کرامت اب زبان زد ہے، سارے اصحاب کہف جیسا واقعہ تھا، جس طرح سے قرآن میں بالکل اصحاب کہف، یعنی جیسے وہ کہف کو کھولتے ہیں، سرداب کو کھولتے ہیں، یعنی 1200 سال کے بعد بھی ویسے ہی جیسے ابھی یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں خدا کی کرامتوں اور خدا کی قدرت پر کہ یہ کیسے ہوگا. آؤ مشہد اردحال کو دیکھو کہ یہ اب کے علماء نے تصدیق کیے کہ ویسے زندہ ہیں. خدا کی قدرت پر آپ حضرت عزیر، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ، یہ تو آپ کو نظر نہیں آئے نا. مشہد اردحال اب کا واقعہ ہے اور یہ موجود ہے. سب نے گواہی دی کہ جنازے ویسے تھے جیسے شہید کر دیے گئے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی مشکور ہیں، نہایت ممنون ہیں آغا سید احمد تقوی صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک بہت ہی تاریخی حوالے کی طرف ہماری توجہات کو مبذول فرمایا. اور انشاءاللہ ہر ہفتے جو ہے اس پروگرام میں ایک نیا جو ہے ایک گمشدہ باب کو کھولا جائے گا، جو کہ مقامی لوگ تو جانتے ہیں مگر پوری دنیا سے جو زائرین ایران کا رخ کرتے ہیں وہ ان زیارت گاہوں پر اپنے وقت کی قلت کے سبب جو ہے وہ حاضری نہیں دے پاتے. تو ان کو، اور جو سارے ڈاکومنٹیشن ہے، جو تمام چیزیں ہیں وہ فارسی اور عربک میں ہے، تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر کے ان تمام چیزوں کو جو اپنے اس مقدس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اردو میں آپ کی اپنی زبان میں ان تصاویر کے ساتھ اور تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام پہ جو ہے وہ کتنی جنریشنز تک جو ہے وہ کس طرح سے سختیاں رہیں دین کو پھیلانے کی بابت. دشمنوں کی کن جو ہے وہ سختیوں کو جھیلا، کہاں پر شہادتیں ہوئیں، کس دیار غیر میں، کن عالموں میں جو ہے وہ شہید کیے گئے. ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین جو ہے وہ تمام ہوا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت.